अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा। नाज़रीन, सबसे पहले आज के दिन हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में खासकर जो पूरा ईयर इसमें एक नुमाया इजाफा देखा गया है। बेस्ट कैपिटल मार्केट देखी गई है। किस तरीके से मार्केट की परफॉर्मेंस रही है वो थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी बताते चलें और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बताना ज़रूरी है। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि SECP ने जितने ज़्यादा रिफॉर्म्स किए, जिस तरीके से हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के अंदर न्यू इनिशिएटिव्स लिए गए, किस तरीके से नए इंट्रोडक्शंस करवाए गए। 2026 की पहली अगर शशमाही की बात करें तो 9 कंपनीज ने मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 20 अरब रुपए से ज़ायद की सरमायाकारी जो है वो की, यानी कि सरमाया इकट्ठा किया। और अगर हम आपको बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से, पेट्रोलियम के हवाले से, डेयरी के हवाले से, या अगर हम थोड़ा सा और मज़ीद होराइज़न को कंटिन्यू करें तो पोल्ट्री, रियल इस्टेट, टेक्नोलॉजी समेत दीगर कंपनीज थी जो SECP के जो रिफॉर्म्स से कंपनीज के लिए काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट इकट्ठा करते हुए दिखाई दी। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल बात करेंगे। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि नई लिस्टिंग भी हो रही है, नई IPOs भी आ रहे हैं, किस तरीके से प्लान्स किए जा रहे हैं, नई न्यू स्ट्रैटेजीज बनाई जा रही हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ ना कुछ आगे जो है वो हमारी स्टॉक एक्सचेंज में बढ़ता हुआ दिखाई दे। सर्विस टायर्स के हवाले से या डिफरेंट, और अगर हम थोड़े से सेक्टर्स वाइज स्क्रिप्ट्स को देखें तो डिफरेंट स्क्रिप्ट्स ने बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया और बहुत बहुत अच्छे अमाउंट के साथ इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट किया। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल्स बताएंगे आपको। साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलकर डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को भी एक्सप्लोर किया, वो भी आज आपको बताते चलें। और उससे पहले FBR की कारकर्दगी भी बताते चलें। ये जो इस साल यानी कि 2025-26 के अंदर जिस तरीके से FBR ने पूरा एक अपना जो टारगेट है उसको कंप्लीट किया, वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन हम देख रहे हैं कि खुशाइन कदम दिखाई देता है। तो आज इसके हवाले से हम बात करेंगे कि अपने टारगेट्स को कंप्लीट करना, अपने तमाम जो रिफॉर्म्स के साथ, अपने तमाम न्यू हम कह सकते हैं कि रिफॉर्म्स के अंदर जो जो चीज़ें हाईलाइट थी उनको कंटिन्यू किया गया, और IMF के डिक्टेशन के साथ, या हम कह सकते हैं IMF की कंडीशनैलिटीज़ को फुलफिल करते हुए ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। तो ये हमें आपको बताना ज़रूरी है कि 2025-26 के अंदर जब 13,000 हम देख रहे हैं, यानी कि 13 ट्रिलियन का जो टारगेट था वो तकरीबन जो है वो कंप्लीट किया गया, यानी कि 13,000 अरब रुपए का जो टारगेट था वो कंप्लीट किया गया। और FBR ने तकरीबन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से रिफॉर्म्स के साथ आगे बढ़ के थोड़ा सा अगर हम इनकम टैक्स के हवाले से बात करें या सेल्स टैक्स देखें या फेडरल एक्सरसाइज टैक्स देखें, ड्यूटी देखें, या कस्टम्स ड्यूटी देखें, तो ये डिफरेंट हमारे पास नंबर्स मौजूद है कि किस तरीके से FBR ने ये कलेक्ट किए और जहाँ जहाँ सेक्टर्स में लीनियंसी देनी थी वहाँ देकर, जहाँ पे बढ़ानी थी ड्यूटीज़ वहाँ बढ़ा के, यानी कि नॉन एसेंशियल पे बढ़ा दी गई और एसेंशियल चीज़ों को थोड़ा सा लीनियंट रखा गया ताकि अवाम पे भी बोझ ना पड़े और इस तरीके से हमारे पास कलेक्शन भी हो। तो आज इसके हवाले से हम डिटेल्स भी आपसे डिस्कस करेंगे। साथ साथ ये भी बताएं कि मुल्क भर में सरमायाकारी के हवाले से भी बहुत काम हुआ है और किस तरीके से सरमायाकारी के फ़रोग के लिए गवर्नमेंट ने इस तमाम चीज़ों को खुद फोकस किया। तमाम जो इस नए साल के आगाज़ से ही किस तरीके से रिलीफ देने हैं, इस पे भी गवर्नमेंट ने अव्वलीन तरजीह दी कि किस तरीके से रिलीफ को दिया जाए और इन्वेस्टमेंट को ग्रैब किया जाए। तो बड़ा एक पॉजिटिव आगाज़ हुआ है इस साल का, यानी कि 2026-27 का जो फिस्कल ईयर का आज से हम कह सकते हैं कि फ़र्स्ट डे है जो स्टार्ट हुआ है। और साथ साथ सूद से पाक माली निज़ाम के लिए भी जो है वो इसके निफाज के लिए भी एक जामिया हिकमत अमली बनाई गई है। आज इसके हवाले से भी हम बात करेंगे। तो नए माली साल के लिए जो तनख्वाहदार तबके के लिए जो टैक्स में रिलीफ है वो बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट दिखाई देगा। और साथ साथ अगर हम LPG की कीमत पर नज़र डालें तो तकरीबन 67 रुपए की जो कमी है, बड़ी कमी, वो दिखाई दे रही है। तो आज से ये तमाम गुड न्यूज़ हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से आज के दिन यानी कि नए फिस्कल ईयर का आगाज़ हुआ है, नए माली साल का आगाज़ हुआ है। सो लेट्स हैव अ लुक कि अब आने वाले दिनों में पूरे ईयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं। बट आगाज़ जो है वो बड़ा मुस्बत है और साथ साथ जो बजट के हवाले से चीज़ें हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नोट पर दिखाई दे रहे हैं। तो डिटेल्स भी शेयर करेंगे। हमारे साथ कुछ गेस्ट भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करते चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नॉय साहब, आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको वेलकम करते चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद असगर एहसन साहब, आप हैं फॉर्मर स्टेट मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, तो उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असफर साहब, वेरी वार्म वेलकम इन द शो। और मैं आगाज़ इस प्रोग्राम का असफर साहब से ही करूँगी। असफर साहब, ये बताइए कि इस माली साल का आगाज़ हुआ है इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के साथ,
نو ڈاؤٹ اگر ہم SIFC کے حوالے سے بات کریں تو FDI کی کلیکشن کے لیے بہت بڑا رول اور بہت بڑی ڈیوٹی SIFC نے انجام دی. کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کہ اس بار جو یہ فسکل ایئر کا آغاز ہوا ہے اور FDI کی ہمارے پاس جو اپرچونٹیز موجود ہیں ان کو کیسے گریب کیا جائے اور لو ہینگنگ فروٹ کون سے ہیں جن کو فوری طور پہ جو ہے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ مجھے انگیج کرنے کا. اور میں اس چیز کو صرف آئسولیشن میں نہیں دیکھوں گا، بلکہ جو پچھلے سال جب پاکستان انڈیا کی ایک ایسکلیشن ہوئی اور جس طرح سے ہم نے وکٹری حاصل کی اور جو گلوبل ریکگنیشن ہمیں ملی، اور پھر اس کے بعد یہ ایران اور امریکہ کا جو سلسلہ شروع ہوا اور اس میں جو پاکستان کا ایک رول تھا ان دا جیو پولیٹیکل افیئرز، جو ڈپلومیسی ہم نے دکھائی، جس طرح سے ہم نے گلوبل کمیونٹی کو ایک جگہ جمع کیا اور یہ میڈیشن ہم نے کرائی، سیز فائر کرایا، اور جو اوور آل ہماری ڈپلومیسی اور جو سارا کچھ تھا اس میں بڑی ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ہمارے لیے اپرچونیٹی کریٹ ہوئی اور پاکستان کو گلوبلی ریکوگنائز کیا گیا. ابھی جب سوئٹزرلینڈ میں ہم نے اس چیز کی سگنیچر سیریمنی کی، جہاں پہ امریکن اور ایرانین ڈیلیگیشن بھی تھے، پاکستان کی لیڈرشپ تھی، فیلڈ مارشل صاحب تھے، پرائم منسٹر صاحب تھے، تو وہاں پہ پاکستان کا جو فلیگ تھا وہ سینٹر پوائنٹ تھا اور یہ دنیا نے اس کو دیکھا کہ کس طرح پاکستان ایمرج ہو کر آیا. تو میں اس کو لنک اس چیز سے کرتا ہوں کہ یہ ونس ان اے لائف ٹائم اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے آفٹر 79 ایئرس، جہاں پاکستان کو دنیا ایکنالج کر رہی ہے. تو ہمارا جو ڈیفنس کیپیبلٹی تھی وہ ہم نے لاسٹ ایئر ڈیمانسٹریٹ کی، اور جو ہماری ڈپلومیٹک جو اچیومنٹ تھی وہ دنیا کے سامنے نکل کر آئی. جو تھرڈ ڈی ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ڈی ہے. یہ جو ریکوگنیشن ہے اور یہ سارا کچھ ہے، اس کا فائدہ اور اس کا بینیفٹ ایک عام آدمی کو یا ملک کو اس وقت ہوگا جب ہم یہ ڈیولپمنٹ کے جو ڈیفیسٹ ہے اس کو پورا کریں. تو اس وقت پاکستان کو لوگ ایک ڈفرینٹ آئی سے ایویلویٹ کر رہے ہیں، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہم پاکستان میں جو ایگزسٹنگ انویسٹرز ہیں، جس میں پاکستانی انویسٹرز ہیں، جس میں فارن انویسٹرز جو آلریڈی پاکستان میں انویسٹ کر چکے ہیں، اگر ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تو یقینی طور پر اگلے 2-3 سال میں ہم اس پوزیشن پر آئیں گے کہ ہم گریجولی زیادہ FDI اکٹھی کرنی شروع کریں گے. پچھلے کچھ سالوں سے پاکستان کا جو FDI نمبر ہے وہ کوئی بہت قابل ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، ایک ریئلائزیشن ہے کہ کس طرح سے چیزوں کو اپ گریڈ کیا جائے، کس طرح سے ہمارے پوٹینشیل کو صحیح کیا جائے، کس طرح سے فاؤنڈیشن کو فکس کیا جائے. اور اس چیز پہ ضرورت ہے کولیبریشن کی. اسفر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ انویسٹمنٹ کے نمبرز جو ہیں وہ اتنے زیادہ خاطر خواہ نہیں ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا یہ بھی فوکس کیا جائے کہ کس طریقے سے اس کے اوپر پہلے تو کبھی کام ہی نہیں ہوا، اور جس طریقے سے کام اس بار ہوا، اس طریقے سے ہم نے SIFC کے رول کا میں نے جیسے ذکر کیا، 5 سیکٹرز کو فوکس کیا گیا، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ انڈسٹریلائزیشن کو، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بھی آف کورس جو آپ نے ایک یہاں بھی انڈیکیشن دی ہے، تو اس کو بھی فوکس کیا گیا تاکہ انویسٹمنٹ کو محفوظ بھی بنایا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ کس طریقے سے ریکوڈک کے حوالے سے ہم دیکھیں براک گولڈ خود بتاتا ہے کہ یہ ہمارے پاس کس قدر ہم نے ایک انویسٹمنٹ کے بعد ہمیں اس کے فروٹ یا پرکس مل رہے ہیں. تو آپ نہیں دیکھتے، آپ تو خود اس چیز پہ منسٹری میں رہے ہیں، انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ اپرچونٹیز نہیں ہیں. اب جو ہمارے پاس اپرچونٹیز ہیں یا جس طریقے سے پاکستان لائم لائٹ میں آیا ہے، اس اپرچونٹی کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے کہ اب ٹائم ہے کہ ہم تمام اپنے جو گولز ہیں وہ اچیو کر لیں؟ دیکھیں، پچھلے 25-26 سال میں پاکستان کا جو FDI نمبر ہے وہ اسٹیگننٹ ہے، اور یہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر بھی اسٹیگننٹ ہی ہے. آن ایوریج ہم نے کوئی $52 بلین کے نیٹ FDI اٹریکٹ کی ہے پاکستان میں پچھلے 26 سال میں، 2000 سے آج 2026 تک. اور یہ جو اینول نمبر بنتا ہے وہ کوئی $2 بلین بنتا ہے. پچھلے 3 سال میں بھی ہم اراؤنڈ 1.8 اور 1.9 بلین کی FDI اٹریکٹ کر سکے ہیں. جس چیز کو میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں کہ ہمیں پیریڈس کو نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں وہ دیکھنا چاہیے کہ فنڈامنٹلز کو فکس کہاں پہ کرنا ہے. ہمیں کولیبریشن کی ضرورت ہے BOI اور SIFC کے درمیان، ہمیں ان کو دونوں کو مرج کرنے کی ضرورت ہے. جس کی رولز ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے پروونشل بورڈز ہیں، ان کو بھی ضم کرنے کی ضرورت ہے اس ایک آرگنائزیشن کے اندر. اس وقت ہم 6 ڈفرینٹ آرگنائزیشن سے کام کر رہے ہیں، اور ہماری جو آبجیکٹیو ہے وہ ایک ہے، لیکن ڈائریکشن ہماری 6 چل رہی ہے. اسی طرح سے دنیا میں اگر ہم ٹاپ FDI کنٹریز کو دیکھیں اور پچھلے 15-20 سال کا ڈیٹا نکالیں تو ایک چیز ہمیں کامن نظر آتی ہے، وہ یہ کہ ان ساری کنٹریز نے اپنے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو الاؤ کیا ٹو کریٹ دا ویلتھ، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، ان کی لیگل جو ایشوز تھے ان کو بیسیکلی ایک گارنٹی تھی، پالیسی کنٹینیوشن تھی، بہتر ٹیکس سسٹم تھا. تو یہ ساری چیزیں جو انگریڈینٹس ہیں یہ ضروری ہیں. تو ہمارا جو اگلے 3 سال کا فوکس ہونا چاہیے وہ ایگزسٹنگ انویسٹرز پہ ہونا چاہیے. FDI ہمیشہ پیرل میں چلتی ہے،
جب تک آپ دنیا میں ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں، جب تک آپ کے ایگزسٹنگ انویسٹر سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ موٹیویٹ نہیں ہوتے، وہ فردر انویسٹمنٹ نہیں کرتے، وہاں پہ ایف ڈی آئی سسٹینیبل طریقے سے گرو نہیں کر پاتی. ہمارا جو جی ڈی پی کا نمبر ہے وہ اراؤنڈ کوئی $411 بلین ہے. آپ کی دنیا کا جو گلوبل فارمولا ہے ایف ڈی آئی کا، وہ 3% آف یور جی ڈی پی ہونا چاہیے ایف ڈی آئی. ہماری ایف ڈی آئی اراؤنڈ $2 بلین ہے، یعنی اراؤنڈ کوئی 0.5% ہے ہمارے جی ڈی پی کا، حالانکہ 3% ہونا چاہیے. اس لحاظ سے یہ $12-13 بلین کی ایف ڈی آئی آپ کی ہر سال ہونی چاہیے. اگین جو میں آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ کہ ریئلائزیشن ہے، اس پہ کام شروع ہو گیا ہے، اور یہاں سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک تسلسل ہونا چاہیے پالیسی کا، تسلسل ہونا چاہیے ایک لیڈرشپ کا، تسلسل ہونا چاہیے آفیشلز کا، اور آف ہمیں تھوڑا کورس سا تسلسل تو ہے، اور سیاسی اور عسکری قیادت کے حوالے سے بات کریں یا پولیٹیکل ایک اسٹیبلٹی کے حوالے سے ہم بات کریں تو یہاں پہ ہم اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، سرٹنٹی دیکھ رہے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ گولز ہمارے جو ہے وہ اب ہم نے رکھ لیے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے وہ اب اچیو کیا جائے گا. تو یقیناً اس کے اوپر گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہیں، بجٹ کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اور خاص کر ایک خوشائن بات یہ ہے کہ پچھلے 2 سال سے یہ تیسرا بجٹ تھا، اور اس سال ہم یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کس طریقے سے کوئی منی بجٹ نہیں آیا، بلکہ ہمارے پاس ایک اسٹیبلٹی پورے سال فسکل ایئر کا ڈسپلن جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، ہمارے پاس بہت سارے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی آپشنز ہیں. تو اصفر صاحب یہ بتائیے کہ ایکسپورٹ کے نمبرز بڑھانے کے لیے جو اس بار بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے اس مالی سال کے اندر کچھ چیزیں نیو رکھی ہیں، یعنی کہ ایکسپورٹرز کے حوالے سے انہوں نے ایکسپورٹ لیڈ بجٹ کا نام دیا ہے اس بجٹ کو، تو کس طریقے سے ہم مزید دیکھ سکتے ہیں کہ اس بار ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے اپرچونیٹیز موجود ہیں؟ دیکھیں، بجٹ کا اوور آل جو بزنس کمیونٹی سے فیڈ بیک ہے وہ اچھا فیڈ بیک ہے، ایک پازیٹیو انوائرمنٹ ہے، اور ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے. کوئی $1 بلین کا اضافہ ہوا ہے آپ کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں. اگین اس کے اندر مارجن بہت ہے اور اس میں کام کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارا ٹیکس کا ایشو ہے وہ ٹیکس پہ ہم نے بے شک نمبر حاصل کیا ہے، بٹ ہمارا ڈیفیسٹ بہت بڑا ہے، اور ٹیکس نیٹ کو ہم ابھی تک اس لیول پہ نہیں بڑھا رہے ہیں. کچھ اسٹیپس لیے گئے ہیں، جو ریٹیلرز کی ہم نے بات کی ہے، سارا کچھ کیا ہے. ہمیں اگر اس ملک کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، ہم نے اگر انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو بہتر کرنا ہے، ہمیں ایکسپورٹ لیڈ ایف ڈی آئی کو اکٹھا کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں فنڈامنٹلس کو فکس کرنا ہوگا، ہمیں اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لانا ہوگا، اور یہ جو ٹیکس ہے اس کے ریٹ کو کم کر کے ٹیکس نیٹ کو اضافہ کرنا ہوگا. آپ جتنا ٹیکس لوگ دے رہے ہیں ان پہ آپ فردر بوجھ کم سے کم ڈالیں گے تو خود بخود یہ ٹیکس نیٹ بڑھے گا. آپ کی انڈاکیومنٹڈ اکانومی کا نمبر بہت بڑا ہے. یہاں پہ احمد شنوائے صاحب بھی ہیں، وہ اس پہ فردر الیبوریٹ کریں گے ٹیکنیکل لیول پہ. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایک ریئلائزیشن آ چکی ہے، اس کے اندر ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں پکچر کو دیکھنا چاہیے، انسٹیڈ کہ ہم صرف پازیٹیو پکچر دیکھیں یا صرف نیگیٹو پکچر دیکھیں. ہمیں ایک کرٹیکل ایویلویشن کرنی چاہیے کہ آج کی فیکچوئل صورتحال کیا ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے. جس طرح ہم آرگنائزیشنس چلاتے ہیں اس میں ایک اپنی بیلنس شیٹ کو دیکھتے ہیں، ہماری رائٹ، بیلنس شیٹ کیا ہے، بلیک اینڈ وائٹ میں کیا ہے. جب تک ہم اس چیز کو بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں دیکھتے، ایک رائٹ. فیکچوئل گراؤنڈ کو نہیں دیکھتے، اس وقت تک آپ چیزوں کو بہتر نہیں کر پائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ پاکستان کا جو بھی نمبر چل رہا ہے، آج سے 5 سال پہلے تھا، 10 سال پہلے تھا، آج ہے، ہمارا پوٹینشیل کچھ اور ہے. اگر ہمارا پوٹینشیل بالکل آسمان پہ کام کرنے کا ہے تو ہمیں وہیں پہ جا کے کام کرنا چاہیے. ہم کھیل یہاں پہ رہے ہیں، پوٹینشیل ہمارا یہاں کا ہے. تو یہ جو ڈفرینس ہے نا، اس کو جو آپ نے جو گیپ ہے، جو ڈیفیسٹ ہے ڈیولپمنٹ کا، اس کو اگر آپ نے فکس کرنا ہے تو آپ کو پکچر کو ہمیشہ بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا ہوگا. دوسری رائٹ. بات اس چیز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت تعریفیں کریں یا ہم ہر وقت نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کریں. پاکستان فرسٹ ہے، جو بھی گورنمنٹ اس کو سپورٹ کریں، اور یہی جو ایک ایجنڈا آپ کا ہونا بس چاہیے اپنی کام کر کے دکھانا چاہیے. یو آر رائٹ کہ آپ نے جو آپ کوئی شور نہ مچائیں بلکہ کام کر کے دکھائیں. میں احمد شنوائے صاحب سے پوچھتی ہوں. احمد شنوائے صاحب، اصفر صاحب نے کہا کہ ٹیکنیکل ٹرمز میں آپ بتا سکتے ہیں کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں، کہاں کون سے گیپ کی بات کر رہے ہیں اصفر صاحب، اور کس طریقے سے اس کو منیمائز کیا جا سکتا ہے کہ صرف ہمیں اپنے بزنسز کو، چاہے بزنس کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ہمارے ایکسپورٹ کے نمبرز ہوں، چاہے وہ ہم لوکلز کے حوالے سے ان کی ڈیمانڈ کو فلفل کریں، تو ہمارے پاس بزنسز کی اپرچونیٹیز ہیں، ان کو ایکسپلور کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ لسٹڈ کمپنیز کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو دیکھیں، ان کے ریونیو جنریشن کو دیکھیں، تو ہر سال جو ہے اس میں گروتھ آ رہی ہے. کوئی سال ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے بتا دیں کہ جو لسٹڈ کمپنیز ہیں ان کے گروتھ میں اضافہ نہیں ہوا. تو کوئی نہ کوئی تو یہاں پہ پوٹینشیل ہے، کوئی نہ کوئی تو یہاں پر جس کو کہتے ہیں کہ ایک بینچ مارک ہے کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہاں پر
بہت سارا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے. میں برملا یہ کہتا ہوں کہ ڈسپائٹ آل دیز ایشوز پاکستان کے پاس ایک بہت بڑا یہاں پر ایک ارننگ اپارچونیٹی ہے ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, ان ٹرمز آف فلرشنگ آف یور بزنسز, اور ایک بڑی کنزمپشن مارکیٹ ہے یہاں پہ. 30 کروڑ کی عوام اگر ایک محتاط اندازہ لے لیں تو اس کی ایک بہت بڑی کنزمپشن ہے, اور پھر پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ دنیا کی جو ہے 1/3 پاپولیشن ہے. تو اس پاپولیشن کے ساتھ یو کین آلویز ڈو ونڈرز. ہم اکثر شکایت یہ کرتے رہتے ہیں, اور ٹھیک ہے وہ وجہ ہوتی ہے, ہر کوئی جو ہے وہ اپنی جد و جہد کرتا ہے کہ جی ٹیکسز کی شرح بہت ہے, انرجی کاسٹ بہت ہے, انفراسٹرکچر کاسٹ بہت ہے, گورنمنٹ ریگولیشنز بہت ہیں, مگر ان تمام امپیڈیمنٹس کے باوجود بھی ہمارے بزنسز فلرش کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں جس کا میں نے ذکر کیا ہے, تو پاکستان کا بزنس کہاں سے کہاں چلا جائے گا. یہ جو بجٹ آیا ہے یہ ایک گروتھ اورینٹڈ بجٹ ہے. وی آر آن دا رائٹ ٹارگیٹ اور رائٹ ڈائریکشن میں ہیں, اور اگر اس ڈائریکشن کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں ہم نے ایکسپلائٹ کر لیا تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اگلے آنے والے سالوں میں بہت بہتر پرفارم کرے جو آج پرفارم کر رہا ہے. رائٹ. احمد چنائے صاحب کی جو بات ہے اسی کو کریں. ہمارے پاس ایک رپورٹ ہے وہ دیکھتے چلتے ہیں, اور خاص کر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ نے کس طریقے سے پچھلے سال اور بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ کا بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ خطاب بھی لیا, اور ساتھ ساتھ پوری دنیا میں یہ کر کے دکھایا کہ کس طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے پرفارمنس کی. سو لیٹس ہیو اے لک آن دی رپورٹ, پھر واپس آتے ہیں, پھر مزید ڈسکشن کرتے ہیں. مالی سال 2025-26 پاکستان کی معیشت اور سرمایہ کاری کی تاریخ کا ایک سنہرا باب ثابت ہوا ہے. حکومت کی دور اندیش پالیسیوں کے نتیجے میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے بینچ مارک KSE 100 انڈیکس میں ایک سال کے دوران مجموعی طور پر 44% کا شاندار سالانہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. مالی سال کے آخری کاروباری روز انڈیکس 1,80,301 پوائنٹس کی تاریخی سطح پر بند ہوا, جو پچھلے مالی سال کے مقابلے میں سرمایہ کاروں کے بڑھتے ہوئے اعتماد کا عکاس ہے. گزشتہ 3 مالی سالوں کے دوران انڈیکس نے روپے کے لحاظ سے 335% اور امریکی ڈالر کی مد میں 347% کا غیر معمولی مجموعی منافع دیا ہے. مشرق وسطیٰ میں بڑھتی ہوئی جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے باوجود حکومت کی محتاط مالیاتی پالیسیوں نے مارکیٹ کے استحکام کو برقرار رکھا. اگرچہ مالی سال کی دوسری ششماہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافے اور بیرونی کھاتوں پر دباؤ کی وجہ سے اتار چڑھاؤ سے بھرپور رہی, لیکن حکومت نے پیشگی اقدامات کے ذریعے ان چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اپریل 2026 میں متحدہ عرب امارات کے 3.5 ارب ڈالر کے فنڈز کی واپسی کے دباؤ کو سعودی عرب سے اضافی مالی معاونت اور پیٹرولیم کی طلب کو منظم کر کے قابو کیا گیا. اسی دوران حکومت نے 75 کروڑ ڈالر کے یورو بانڈ اور 25 کروڑ ڈالر کے پانا بانڈز کامیابی سے جاری کر کے مارکیٹ کو دوبارہ استحکام بخشا. اس بہتر معاشی ماحول کا اثر پرائمری مارکیٹ پر بھی دیکھا گیا, جہاں سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کی بہتر ضابطہ سازی کی بدولت ریکارڈ 13 کمپنیوں کے IPOs کی منظوری دی گئی, جن سے 18.5 ارب روپے سے زائد کا سرمایہ اکٹھا ہوا. معاشی محاذ پر بھی کامیابیاں واضح رہیں. مئی 2026 میں ترسیلات زر ریکارڈ 4.3 ارب ڈالر ماہانہ تک پہنچ گئی. افراط زر قابو میں رہی اور روپے کی قدر میں 2% بہتری آئی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے زر مبادلے کے ذخائر بھی تقریباً 16 ارب ڈالر تک پہنچ چکے ہیں, جس سے معاشی بحالی کا سفر مزید مضبوط ہوا ہے. IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدے کی کامیابی اور تمام مائکرو اکنامک اشاریوں میں یہ نمایاں بہتری واضح کرتی ہے کہ حکومت کی معاشی پالیسیاں درست سمت میں گامزن ہیں. اگرچہ آنے والی مالی سال 2026-27 میں عالمی حالات, خام تیل کی قیمتیں اور زر مبادلہ کے ذخائر کا برقرار رکھنا اہم چیلنجز ہوں گے, لیکن موجودہ معاشی اصلاحات کا تسلسل پاکستان کو مستقل پائیدار ترقی اور معاشی پختگی کی راہ پر گامزن رکھنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے. جی, رپورٹ آپ نے دیکھی, اور اسفر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, احمد چنائے صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو مزید بات کرتے ہیں. میں اسفر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں. اسفر صاحب, آپ نے دیکھا جس قدر کارکردگی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی دکھائی دی, اور خاص کر انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ کمپنیز جو کہ پاکستان میں آلریڈی پرفارم کر رہی ہیں, مزید انویسٹمنٹ انہوں نے کس طریقے سے کلیکٹ بھی کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو, اور ساتھ ساتھ اگر بات کریں کہ لوکلز کو دیکھتے ہوئے, پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے, ایک ہیوج جو اپرچونٹی ہے اس کو دیکھتے ہوئے, کس طریقے سے انویسٹمنٹ مزید ہو سکتی ہے. دیکھیے, کیپٹل مارکیٹ کی تو پرفارمنس بہت اچھی گئی ہے. IPOs کا آپ اگر دیکھ لیں سلسلہ تو بہت اچھا گیا ہے. ہمارے پاس اس وقت جو کچھ سیکٹرز ہیں جن پہ ہمیں کام کرنے کی بہت ضرورت ہے,
اس میں ایک تو ٹورزم کا سیکٹر ہے، منرلس پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے، جو بیرک گولڈ کی آپ نے بات کی، اور اس میں تھوڑا سا لا اینڈ آرڈر اللہ کرے ہمارا مینیج ہو جائے، جس پہ بہرحال ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیز لگی ہوئی ہیں، تو وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے گیم چینجر ہوگا، نمبر ون۔ رائٹ، نمبر ٹو، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اسٹیبلٹی آتی ہے، یہ لانگ ٹرم پروجیکٹ ہے، یہ چھوٹا پروجیکٹ نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک اس قسم کے پروجیکٹ کی آپ کو ضرورت ہے بہت زمانے سے۔ پھر کچھ سعودیہ کے ساتھ آپ کی بات چل رہی ہے، باقی بہت سارے اور اس وقت کچھ چیزوں پہ کام ہو رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو چار کنٹریز کو ہم فوکس کر کے یہ تمام لوگوں کو اٹریکٹ کریں، ایک انیبلنگ انوائرمنٹ یہاں پہ بنائیں، اور پھر اسی طرح سے ایگریکلچر پہ کام کرنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے۔ ایگریکلچر آپ کا جو ہے وہ ایک بیک بون ہے، اور اس وقت جو میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال ہے، سعودی عربیہ آپ کے ساتھ ایک ایز اے فوڈ سیکورٹی پارٹنر کولیبریٹ کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ جو ایران کا جو اس وقت ایشو ریزالو ہوا ہے، یہ جو سارا سائننگ ہوئی، سارا کچھ ہوا، تو یہ ایک بہت ایکسٹرا آرڈنری چیز ہو سکتی ہے، جس میں ہم ایران جو پاکستان گیس پائپ لائن کی ہم بات کر رہے ہیں، ہم باقی چیزوں پہ کولیبریٹ کریں، اور یہ جو پاکستان کا جو اوور آل جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس کو ہم ایک طریقے سے یوٹیلائز کریں۔ ایک آپ کا جو لاجسٹکس کی جو انڈسٹری ہے، وہ بہت بڑا ایک گیم چینجر ہے، فرام سینٹرل ایشیا سے آپ شروع کریں اور آپ یہاں سے مڈل ایسٹ سے اور پھر آگے یورپ تک لے کے جاتے ہیں، تو پاکستان ایک بڑی امپورٹنٹ لوکیشن پہ بیٹھا ہے، اور اس وقت جو ریجنل سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس میں ایکسیپٹ افغانستان اور یہ جو ہمارا انڈیا کا مسئلہ چلتا ہے، اس کے علاوہ چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش میں بھی ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، صورتحال وہ نہیں ہے جو آج سے کچھ سال پہلے تھی، بہت چینج آیا ہے، اور جس طرح سے ہماری ڈپلومیسی چل رہی ہے، تو یہ جو لاجسٹکس اور جو ریجنل کولیبریشن والا جو کانسیپٹ ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ لیکن ہمیں آج ایک کام شروع کرنا چاہیے کہ ہمیں انفراسٹرکچر بنانا چاہیے اپنے ٹورزم اسپاٹس کا، کیونکہ اس پہ ابھی بھی کمی بیشی ہے۔ بات چیت بہت ہوئی ہے، بٹ کام اس لیول پہ سارے صوبوں میں نہیں ہوا۔ پاکستان کی اپنی پاپولیشن بہت ہے، ہمارا ڈائسپورا بہت ہے، اور یہاں پہ دنیا کی بیسٹ لوکیشنز موجود ہیں، لیکن رائٹ، اگر ہم ریجنل کنیکٹیوٹی کے تھرو آپ کی ریجنل کنٹریز کے جو آڈینس ہے اس کو انگیج کرتے ہیں، تو آپ کی ٹورزم کا اس وقت 2.8% جو ہے وہ ہم جی ڈی پی کا ہے۔ اگر اس کو ہم صرف ڈبل کر لیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کے 10-12 بلین ڈالر سال کے یہاں سے بنتے ہیں۔ یہ اوور آل جو پرسنٹیج ہے بہت ساری ریجنل کنٹریز کا، وہ 10 سے 12% ہے۔ یہ اراؤنڈ آئیڈیلی 8-10% ہمارا ہونا چاہیے، بٹ اگر آپ اس کو 6%, 7% پہ لے کے چلے جائیں تو یہ 10-12 بلین ڈالر سال کے بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ کو کچھ اسپیسیفک ایشوز پہ کام کرنا چاہیے، اور اسپیسیفک ایریاز کو اسپیسیفک لیتے سیکٹرز پہ ہوئے کام کرنا چاہیے۔ ویل جی اسفر صاحب، آپ نے ڈیٹیلز بتائی، تھینک یو سو مچ پروگرام میں جوائن کرنے کا، بہت بہت شکریہ، پی ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ ساتھ ساتھ ہم بھی بات کریں گے احمد چنائے صاحب، جیسے اسفر صاحب نے کہا کہ ٹورزم کے اوپر کام ہونا چاہیے۔ اپارٹ فرام آل سیکٹرز، میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے پوچھنا چاہتی ہوں، بہت زبردست پرفارمنس دیکھی گئی، اور بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس سال جس نے انویسٹمنٹ کی تھی اسٹاک مارکیٹ کے اندر، بہت ہیپی دکھائی دے رہے ہیں کہ کس طریقے سے ان کے پاس ایک ڈبل دی اماؤنٹ ان کا جو ایک انویسٹمنٹ کے حوالے سے پروفٹس آئے ہیں۔ تو کیسے آپ بتائیں گے کس طریقے سے انویسٹمنٹ کا رجحان دکھائی دیا، اور کیا اور چاہتے ہیں، کس طریقے سے انویسٹمنٹ مزید کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ کے نمبرز کو کہاں دیکھتے ہیں؟ اور دیکھیں، آپ کے پروگرام میں اکثر آتا رہا ہوں، اور ہمیشہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کا ایک بہت برائٹ فیوچر ہمیں نظر آتا تھا۔ ہم جب سے بات کرتے تھے جب مارکیٹ 30-35 ہزار پوائنٹ پہ تھی، اور آج الحمدللہ مارکیٹ 1,84,000 پوائنٹ کا سنگ میل عبور کر چکی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری ہمیشہ سے یہی سٹریس تھا کہ اگر پاکستان میں اسٹیبلٹی نظر آئی، پاکستان کی ڈیفالٹ سٹیٹس ختم ہوتی نظر آئی، پاکستان کے ایکسچینج ریزرو بڑھتے نظر آئے، اور پاکستان کی پالیسیز میں تسلسل رہا، تو ہمارے یہ تمام سکرپٹس جو ہیں وہ انڈر ویلیوڈ تھے۔ اور جیسے ہی یہ کانفیڈنس لیول، ٹرسٹ لیول بحال ہوا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام انڈر ویلیوڈ سکرپٹس جو ہیں وہ اپنی اوریجنل پوزیشنز پہ آنا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے ایک بہت بڑا گین کیا۔ اور ہم اس وقت بھی کہتے تھے، اور آج بھی ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ یہ مارکیٹ آج بھی اس میں پوٹینشل ہے، اور یہ مارکیٹ بہت بہتر پرفارم کر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری اس بات پر ہے کہ اس مارکیٹ پر ٹرسٹ کریں، اور مارکیٹ پر ٹرسٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان پر ٹرسٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان پر ٹرسٹ کرنے کا جواز اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے ریجنل سٹیبلٹی کا، اور جہاں ریجنل سٹیبلٹی میں سٹیک ہولڈرز آ جائیں، اور پاکستان سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے اس سٹیبلٹی کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ جو ملک
اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور بالکل، دوسروں کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ بیچ میں میڈیٹ کرتا ہے، اسی ملک میں جو ہے وہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے اور اسی ملک میں انویسٹمنٹ کرنا چاہیے۔ ریجن میں ہم لیڈ کر رہے ہیں، پوری دنیا کی نظریں ہم پر ہیں کہ کس طریقے سے دو کنٹریز کی وار، خاص کر سپر پاور کے حوالے سے، اور کس طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دونوں کا کانفلکٹ بڑھنے سے پوری دنیا کی اکانومی ڈسٹرب ہو رہی تھی، اور ان دونوں کنٹریز کے درمیان میڈیٹر کا رول ادا کر کے پاکستان نے اپنے آپ کو بھی منوا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان واقعی ایک جنگ بھی ریزالو کروا سکتا ہے اور اپنے جو ڈیفنس کے حوالے سے بھی انتظامات پورے کر سکتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ایک بڑے آنر کی بات ہے۔ تو مزید بھی ڈسکشن کریں گے، لیکن ایک بریک موجود ہے، بریک کے جانب چلتے ہیں، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پورے سال لاسٹ ایئر 2025 اور 2026 کی پرفارمنس رہی اور کس طریقے سے اسٹاک ایکسچینج یعنی کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ورلڈ بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ بن گئی، اور کس طریقے سے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے نمبرز بھی آگے بڑھے، یعنی کہ ہم نے وہ مائل اسٹون بھی دیکھے کہ جس میں ہم نے دوبارہ 50K کو کراس کیا، پھر 100K، پھر 150K، اور اب وہ دن دور نہیں کہ ہم 200K کو بھی کراس کریں گے۔ تو یہ جو ایک سلسلہ ہے، ترقی کا راستہ ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے اسٹاک ایکسچینج کا۔ ہمارے پاس آج کی پرفارمنس کے نمبر موجود ہیں، وہ دیکھتے چلتے ہیں آج کی ہائی لائٹس کیا رہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سب سے پہلے آج کی پرفارمنس میں اوپن ہوئی مارکیٹ 1,80,301.7 کے لیول پر، ہائر سائڈ مارکیٹ گئی 1,84,233.57، لوور واز 1,80,565.83، اینڈ فائنلی کلوزر سیم ایز دا ہائر سائڈ 1,84,050.1، یعنی کہ 3,748.4 کا فنومنل گین سال کے پہلے دن یعنی کہ مالی سال کے پہلے دن دیکھا گیا۔ بہت ہی ویلکمنگ نوٹ اسٹاک ایکسچینج میں دکھائی دیا۔ نیکسٹلی ہمارے پاس ٹاپ 5 والیوم لیڈرز بھی موجود ہیں، وہ بھی دیکھتے چلتے ہیں۔ جی اونلی ون اسکرپٹ بینگ ان ریڈ ٹیریٹری کے الیکٹرک اس لسٹ کو لیڈ کر رہے ہیں 0.21 کے ڈکلائن کے ساتھ، 8.33 پہ کلوزر، 82.67 ملین شیئرز ٹریڈڈ۔ بینک آف پنجاب سیکنڈ اسکور پہ 1.22 کا گین، 36.31 پہ کلوزنگ پرائز اینڈ 77.11 ملین شیئرز ٹریڈڈ۔ پی ٹی سی 6.55 کا گین دیکھا گیا، 72.07 پہ کلوزر رہا، 28.75 ملین شیئرز کا کاروبار رہا۔ اینڈ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی لمیٹڈ 0.33 کا گین، 31.76 پہ کلوزر، 27.7 ملین شیئرز ٹریڈ کیے گئے۔ اینڈ لاسٹلی پاک قطر 1.98 کا گین دیکھا گیا، 23.58 پہ کلوزر رہا، 24.95 ملین شیئرز کا کاروبار رہا۔ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ان کنونشنل اسکرپٹس بھی سامنے آ رہے ہیں، کیا اسٹوری ہے؟ میں احمد چنائے صاحب سے پوچھتی ہوں۔ احمد چنائے صاحب، اسٹاک ایکسچینج میں کس طریقے سے یہ تمام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں اور نئے جو اسکرپٹس ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، دو چیزیں ہیں، ایک تو ایئر اینڈ ہوا تھا تو لوگوں نے اپنی کلوزنگ کی تھی، لوگوں نے اپنی بیلنس شیٹ پہ جو ہے وہ اپنا پروفٹ ڈال دیا تھا اور سیلنگ پریشر تھا 30 جون سے پہلے۔ لیکن جب ہم پہلی جولائی میں انٹر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے لوگوں نے دوبارہ اپنے پورٹ فولیوز بنانے ہوتے ہیں، اس کا سلسلے کا آغاز ہو گیا ہے اور یہ بڑا اچھا آغاز ہوا ہے میں سمجھتا ہوں، اور مارکیٹ جو ہے وہ اس میں اچھا پرفارم کرنے کے لیے جو ہے وہ اب تیار بیٹھی ہے۔ تو بائی اینڈ لارج جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ کافی اچھا اسکوپ ہے پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا۔ تمام اسکرپٹس چاہے وہ بلو چپس ہوں، چاہے دوسرے اسٹاکس ہوں، اسکرپٹس ہوں، ان کی بھی بہتر پرفارمنس نظر آتی ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ جو کنونشنل اسکرپٹس تھے اس میں بھی لوگوں کا ایک انٹرسٹ نظر آیا اور اس میں بھی جو ہے وہ مارکیٹ ہائپ کریٹ ہوا ہے۔ رائٹ، ہمارے ساتھ ایک اور گیسٹ موجود ہیں ان دا اسٹوڈیو، ان کو ویلکم کرتے چلتے ہیں۔ ذیشان شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ویلکم ٹو دا شو۔ ذیشان صاحب، یہ بتائیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بجٹ بھی آ گیا، مالی سال کا نیا دن، بڑا پازیٹیو نوٹ پہ اسٹاک ایکسچینج نے بھی ویلکم کر دیا، بزنس کمیونٹی بھی ایک بہت زیادہ خوش دکھائی دے رہی ہے۔ کس طریقے سے دیکھتے ہیں تو یہ نیا بجٹ، اور دوسری بات اگر ہم تھوڑا سا تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے بات کریں تو ریلیف کے حوالے سے ہم بات کریں، گورنمنٹ نے اس بار کوشش کی ہے کہ سیلری کلاس کو برڈن نہ کیا جائے، تو یہ بھی بتائیے گا۔ جی، آج ویسے کہ فرسٹ ڈے تھا نیکسٹ بزنس ایئر کا، 31 کو الحمدللہ ہمارے سارے ٹارگیٹس جو ٹیکسز کے تھے، جو اس کے بعد 13,000 ارب سے اوپر ہم نے اچیو کر لیے تھے۔ تو اب مارکیٹ میں سیکیورٹی کی کنڈیشن ہے، لوگوں کا، سرمایہ کاروں کا اس وقت مارکیٹ پہ بہت بھروسہ ہے، تو اس وجہ سے فرسٹ ڈے ہی ہمارے لیے بہت اچھا رہا۔
اور یہ انشاءاللہ پورا سال جو ہے ہم پازیٹیو اس پہ رہیں گے. رائٹ. احمد چنائے صاحب آپ سے پوچھوں گی, یہ سود سے پاک مالیاتی نظام کے حوالے سے کافی ہم نے دیکھا کہ فائنانس منسٹر صاحب بھی ایمفسائز کرتے ہوئے دکھائی دیے, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2027 تک یا 2028 تک یہ تمام چیزیں سیٹل ڈاؤن کر دی جائیں گی. تو کس طریقے سے ہم انٹرسٹ فری جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو کر پائیں گے؟ دیکھیں, اس کا ایک پورا اسٹرکچر گورنمنٹ نے دیا ہوا ہے اور تمام بینکوں کو یہ ہدایت ہے کہ بائی 2027 اس کی ایک ڈیڈ لائن ہے کہ تمام وہ پورا سسٹم جو ہے وہ سود سے پاک لے کر آ جائیں اور اسلامک بینکنگ کی طرف چلے جائیں. بہت سارے بینکوں نے کمپلیٹ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر لیا ہے. تو احمد چنائے صاحب, اٹ از ایزی کہ بینک پورا ٹرانسفارم کر لیں؟ ایک عرصے سے ایک نظام چلا آ رہا ہے, وہ نظام اپنی جگہ پہ چلا آ رہا ہے, لیکن اس میں سمپل سی بات یہ ہے کہ جو اگر میرا لون ہے وہ آٹومیٹکلی ایٹ اے سرٹن ڈیٹ جو ہے وہ کنورٹ ہو جائے گا اسلامک بینکنگ میں, اور میرا جو ایگریمنٹ ہے بینکوں کے ساتھ وہ بھی ریوائز ہو جائے گا. تو اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے, لوگوں کو جو ہے اس پہ آنا پڑے گا. تھوڑا سا اسٹرکچرل ڈیفیکلٹیز اپنی جگہ پر ضرور آئیں گی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان دا لانگر رن یہ کام بینکوں کے لیے بھی اچھا ہوگا اور یہ کام جو کسٹمرز ہیں ان کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ بہت سارے لوگ پاکستان میں اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں, اور میں کہتا ہوں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہیں کہ وہ انٹرسٹ فری بینکنگ چاہتے ہیں, اور انٹرسٹ فری بینکنگ کے لیے اس سے اچھی اپارچونیٹی کوئی نہیں ملے گی جو اب گورنمنٹ سامنے لے کر آئی ہے. تو بائی اینڈ لارج میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم 2027 میں امپلیمنٹ انشاءاللہ ہو جائے گا اور لوگوں کو ایک مواقع مل جائیں گے جس میں مشارکہ ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, اور اس میں جو ہے وہ بینک شراکت داری کے طور پہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کے پروجیکٹس میں آ جائے گی. اس کی بھی ماڈیولز ہوں گے, بھی ہمارے پاس یہ ایج موجود ہوگا, پاکستانی اس تو میں خوش ہو جائیں گے. کہ لوگوں کا ایپیٹائٹ بھی بڑھ جائے گا. جو آج ایپیٹائٹ کی ہمیں کمی نظر آتی ہے وہ ایپیٹائٹ بڑھ جائے گا فائنینسنگ کے حوالے سے, فائنینسنگ کے حوالے سے بھی, اور بینکوں کا بھی ایک اچھا وہ آ جائے گا. تو بینکس جو اپنا زیادہ تر بزنس گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں اپنا ٹریجری بلز وغیرہ میں, وہ بھی اس طرف کنورٹ ہوں گے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک پورا انویسٹمنٹ ایٹماسفیئر جو ہے وہ کریٹ ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے. اچھا, میں سیلریڈ کلاس کے حوالے سے آپ سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں, شان صاحب نے بھی بتایا, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کس طریقے سے گورنمنٹ نے فوکس کیا ہے کہ اس بار سیلریڈ کلاس کو جو ہے ٹیکس کے حوالے سے کم برڈن دیا جائے ایز کمپیئر ٹو نئے ٹیکس پیئرس کے جو ہے وہ دیکھیں, گورنمنٹ نے اس دفعہ جو ٹیکس سلیب لوور کلاس کے لیے کم کیا ہے, جیسے آپ یہ سمجھ لیں کہ 1 سے 6 لاکھ تک تو کوئی ٹیکس نہیں ہے, 6 سے 12 لاکھ تک 1% ہے. اسی طرح 12 سے 22 لاکھ میں جائیں تو پہلے 6,000 ہے, اور اس کے بعد پھر اس پہ جو ہے وہ 1% ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج یہ ایک بڑی اچھی اسکیم ہے, ایک سبسٹینشیل ٹیکس ریڈکشن آ جائے گا لوور کلاس میں, اور جو اپر کلاس ہے اپر کلاس ہے اس کے لیے بھی سپر ٹیکس کی ایک لمٹ تھی کہ اس سے زیادہ اگر سپر ٹیکس ہے تو وہ نہیں لیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ون ون پوزیشن ہے, یہ ایک ابتدا ہے ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اس کو مزید بہتر بنانے کی ضرورت ہے وقت کے ساتھ ساتھ. اس سال کے لیے آ گیا ہے 27-28 کے لیے, نیکسٹ ایئر کے بجٹ میں اس میں مزید میں سمجھتا ہوں کہ رعایت ہوگی. اور جو ایک ہماری بزنس کمیونٹی کی ایک بہت بڑی شکایت ہے کہ ٹیکس کا اسٹرکچر جو ہے وہ اوور آل 60% تک چلا جاتا ہے میکسیمم سلیب والوں کے لیے, اس کو جو ہے وہ جی ہاں اس کے لیے ایک ریلیف مل جائے گا. تو وہ ریلیف دینا ضروری ہے اگر ملک میں انویسٹمنٹ کی فضا قائم کرنی ہے, ملک میں یہ کلچر قائم کرنا ہے کہ لوگ ٹیکس دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوور سطح پہ اس کا انتظام کر لیا گیا ہے. پھر چھوٹے دکانداروں پر ایک فکس ٹیکس لگا دیا گیا ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیراڈائم شفٹ آ جائے گا کہ ہمارے پاس 5-6 لاکھ اگر ٹیکس پیئرز ہیں تو اس ٹیکس نیٹ میں جو ہے وہ ڈبل ٹرپل 4 ٹائمز بھی ہو سکتے ہیں, اور ایک ٹیکس کلچر آ جائے گا کہ جی میں ٹیکس دے رہا ہوں, فکس ٹیکس دے رہا ہوں, میرے پاس FBR کا کوئی آفیشیل نہیں آ رہا, مجھے کوئی خدا نہ خواستہ رشوت نہیں دینی, اور میں نے اپنا کام سکون سے کرنا ہے اس فکس ٹیکس کو دینے کے بعد. تو یہ ایک اچھا میں سمجھتا ہوں آغاز ہے, اور اس آغاز کو مزید پروموٹ دینے کی بھی ضرورت ہے. ویل ڈیٹیل آپ نے بتائی ہے. میں ذیشان صاحب آپ سے پوچھوں گی, پیٹرولیم پرائسز میں کمی کی گئی, انٹرنیشنلی ہم جب جیسے جیسے جنگ کی صورتحال کو بالکل نارملائز ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, ویسے ہی ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے گورنمنٹ نے جو پرائسز کے حوالے سے جو ہے وہ ایک فلیکسیبلٹی دکھائی ہے. تو یہاں پہ LPG کے پرائسز بھی دکھ رہے ہیں کم, پیٹرولیم کے پرائسز بھی دکھ رہے ہیں کم, تو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی اس سے جو پیٹرولیم جو ہوتا ہے نا ہر چیز پہ ڈائریکٹلی امپوز ہو رہا ہوتا ہے. جب ہم مینوفیکچرنگ کر رہے ہوتے ہیں اسپیشلی را مٹیریل سے لے کے اس کی ڈلیوری تک ہر چیز میں پیٹرول کی قیمت ایڈ ہوتی ہے, اور ہمیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ کو کمپیٹ کرنا ہے, ان کے ریٹس کو کمپیٹ کرنا ہے, تو ہمارے یہاں بجلی کا ریٹ, پیٹرول کا ریٹ, LPG کا ریٹ, ان سب چیزوں کے ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ کے مطابق ہوں گے تو ہم ایکسپورٹس کر سکیں گے.
क्योंकि एट द एंड मुल्क तभी तरक्की करेगा जब वो मैन्युफैक्चरिंग में आएगा, इंटरनेशनल रेट्स को कम्पीट कर सकेगा। अच्छा, राइट। अहमद चुनाय साहब, ये भी बताइए कि किस तरीके से हमने ख़ासकर हम ये भी देख रहे हैं कि टैक्स के हवाले से आपने डिटेल्स बताई है, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से भी आपने डिटेल्स बताई, थोड़ा सा बिजनेसेस के हवाले से बात करें। एक्सपोर्टर्स की हमने पिछले दिनों देखी थी कि कुछ मुलाकातें हुई थी प्राइम मिनिस्टर साहब से बजट से पहले, और किस तरीके से उन्होंने अपने तमाम जो उनके रिजर्वेशंस थी वो सब बता दिए थे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आपको ये यकीन दहानी करवाई थी, पर बजट के अंदर भी उसमें चीज़ पे काफ़ी तवज्जो दी गई। और हमने इससे पहले भी एक्सपोर्टर्स अवार्ड्स भी देखे थे कि जिस तरीके से बेस्ट परफॉर्मिंग एक्सपोर्ट थे तो वो उनको अवार्ड्स भी दिए गए। क्या समझते हैं इस बार इनका हौसला कैसा है, जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से, या हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? देखिए, एक्सपोर्टर्स जो है वो एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इकनॉमी की तरफ, और पाकिस्तान की जो इंपोर्ट्स है उसको नलीफाई यही एक्सपोर्टर्स करते हैं, और प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज 30 से 35 अरब डॉलर का पाकिस्तान में आ जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक आप इस सेक्टर को प्रमोट नहीं करेंगे, उनको मराहत नहीं देंगे, उनको इनकी हौसला अफजाई नहीं करेंगे, ये काम मुमकिन नहीं है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने इसका एक सीरियस नोट लिया है, 2% के बजाय हम 1.25% पर आ गए हैं, और वो भी अभी FTR में नहीं आया, लेकिन कोशिश इस बात की जा रही है कि किसी तरह इसको FTR में ले आया जाए। मैं समझता हूँ कि फिक्स टैक्स रजीम, और ये फिक्स टैक्स रजीम आने के बाद एक्सपोर्टर्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे और इसको बेहतर तरीके से सरअंजाम दे सकेंगे। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स बढ़ी नहीं है तो गिरी भी नहीं है, बढ़नी चाहिए थी। लेकिन एक सेक्टर जिसको इतनी लीनेंसीज दे दी, मैं टेक्सटाइल की बात कर रही हूँ कि टेक्सटाइल सेक्टर पे रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट होता है और उसके पास इतनी मेहनत करने के बावजूद भी एक नंबर स्टेगनेंट है, वेयर एज IT सेक्टर को देखें, राइस को देखें, या फूड के हवाले से, एग्रीकल्चर के हवाले से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। देखिए, हमें एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल्स को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि जी इसका हासिल किया है हमें। इसको दूसरे एंगल से अगर देखें तो पाकिस्तान की 60% लेबर जो है वो टेक्सटाइल्स में एम्प्लॉयड है, ये भी और हमें उस फैक्ट को देखना है कि पाकिस्तान के लोगों को अगर रोज़गार देना है, उनको बाइज़्ज़त माशरे में मुकाम देना है, तो फिर हमें कुछ जगहों पे कुर्बानी देनी होती है। तो लेट्स से ये इनिशियल कुर्बानी है कि जहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, और दूसरी तरफ जो है वो इस बात की कोशिश हमारे एक्सपोर्टर्स के करनी चाहिए कि जितना रिलीफ गवर्नमेंट उनको दे रही है मुख्तलिफ चीज़ों में, आपको EFS स्कीम में भी, आपको रिफाइनेंस स्कीम में भी, आपको दूसरी स्कीम में को पास ऑन हो रहा है डायरेक्टली, वो पास ऑन भी हो रहा है, और उसका असर ये आना चाहिए कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो मल्टीप्लाई होनी चाहिए, स्पेशली टेक्सटाइल्स की। राइट। और इसका एक और जो फैक्ट है वो ये है कि हमारे पास जो हमारी इंटरनेशनल मार्केट्स हैं, यानी कि जर्मनी, वो भी इंटैक्ट दिखाई दे रही हैं। देखिए, अब वक्त आ गया है कि ये सारी चीज़ें बेहतर हो, GSP प्लस स्टेटस के बाद, और बाकी मैं समझता हूँ कि जो रोल पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब ने, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब ने सर अंजाम दिया है, उसके बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को जो है वो बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा, और उसमें एक लीनेंसी भी आएगी, और फॉरेन बायर्स जो हैं वो पाकिस्तान आने को प्रेफर करेंगे कि जी यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी है। वेल, थैंक यू सो मच। अहमद चुनाय साहब हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। आज के दिन हम डिटेल्स डिस्कशन बता चुके हैं आपको कि किस तरीके से स्टॉक एक्सचेंज के और ख़ासकर इस फिस्कल ईयर के आगाज़ से ही हमारे पास पॉजिटिविटी आ रही है। कमोडिटीज़ अपडेट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले गोल्ड की पर तोला प्राइस 4,31,500 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 3,69,950 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम $4,016, ऑयल WTI पर बैरल $68.93, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $72.34। नेक्स्टली करेंसी अपडेट्स भी मौजूद हैं, वो भी देखते चलते हैं आज की मार्केट में हमारे पास क्या अपडेट्स हैं। लेट्स हैव अ करेंसी में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 318.55, सेलिंग वाज 322.17। यूके पाउंड बाइंग रही 368.52, सेलिंग वाज 372.25। नेक्स्टली US डॉलर बाइंग रही 279 रुपीज़, सेलिंग वाज 279.2, एंड चाइनीज ऑन बाइंग रही 38.1, सेलिंग वाज 38.85।
नेक्स्टली जीसीसी करेंसी अपडेट्स भी देखते चलते हैं। सबसे पहले सऊदी रियाल बाइंग रही 74.35, सेलिंग वॉज 75.05, यूए दिरहम बाइंग रही 75.9, सेलिंग वॉज 76.75, कतरी रियाल बाइंग रही 75.19, सेलिंग वॉज 77.2 एंड लास्टली कुवैती दिनार बाइंग रही 886.34, 896.9 पे सेलिंग रेट है। करेंसी रेट्स आपने देखे यहाँ पे प्रोग्राम में डिस्कशंस हमने की। आज के दिन की डिटेल्स को वाइंड अप करते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।